इस्तांबुल से तशरीफ़ लाने वाले मुअज़्ज़ज़ साफ़ी हज़रात, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के और प्रिंट मीडिया के और सोशल मीडिया के जो भी चैनल्स हैं, उनको आप यहाँ उनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं। मैं आप सबको आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुशामदीद कहता हूँ। मेरे साथ, जैसा कि हफीज़ गोंदल ने तारुफ करवाया है, डॉक्टर मुबशर अहमद गुजर साहब हमारे बहुत ही काबिल और बड़े सीनियर रहनुमा हैं और जमात इस्लामी की पंजाब के वो नायब अमीर भी हैं और यहाँ इसी पीपी 73 से वो कैंडिडेट हैं। ज़ुबैर गोंदल साहब भी हमारे बहुत सीनियर मरकज़ी सतह के रहनुमा रहे हैं, नौजवानों के, इस्लामी जमीयत तलबा के, और यहाँ भी जमात की क़ियादत करते रहे हैं। वो इस NA 82 से कैंडिडेट हैं, वो भी मेरे साथ मौजूद हैं। राना हनीफ साहब मज़दूर रहनुमा हैं और कराची में बहुत ज़्यादा जो वहाँ की ट्रेड यूनियंस हैं मज़दूरों की, उनकी नुमाइंदगी करते रहें और माशाल्लाह बड़े दबंग तरीके से करते रहें। वो टीम के अंदर डिस्ट्रिक्ट सरगोदा के अंदर इलेक्शन में हिस्सा लेने वाले, बिलखसूस तहसील पलवाल के अंदर सब लोग बड़े हिम्मत और जज्बे वाले और तजर्बा रखने वाले लोग हैं और उनकी मौजूदगी में आपके साथ मैं मुखातिब हूँ। मुअज़्ज़ज़ हज़रात, आप सब के इल्म में है कि मैं सियासी तनाज़ुर में थोड़ी सी बात करना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त तकरीबन नीम मार्शल्लाई हुकूमत कायम हो चुकी है। मैं नीम मार्शल्लाई इस लिहाज से कहूँगा कि ये जिस तरीके से सेटअप बनती हैं, इसका कोई जमहूरी इसकी ताबीर नहीं की जा सकती। बिलाशुबा ये बात भी अपनी जगह पर ठीक है कि पिछले अरसे के अंदर जो दोनों हुकूमतें हैं, उन्होंने गैर आइनी इक़दामात भी किए हैं और बिलखसूस PTI ने अज़ खुद जमहूरी इदारों के ऊपर कुलाड़ा मार कर दरअसल अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारी है और अपने हाथ पाँव काट लिए हैं। तो ये एक सियासी नाबलूगियत की एक आइनादार सूरत हाल है जिसका शिकार है इस मुल्क में। उसके नतीजे में मुआशी और सियासी और जो हमारी हिफाजती सूरत हाल है वो बहुत अबतर होती चली जा रही है। हमारा पहले दिन से ये मौक़िफ़ है कि ये लोग नाअहल हैं, ये सारी पार्टियां नाअहल हैं और ये इतनी कैपेसिटी नहीं रखती कि इस मुल्क को ये चला सके। जो हुकूमतें भी आई हैं उन्होंने पहले से बढ़कर मुआशी तौर पर भी पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया है, पाकिस्तान की स्ट्रेंथ को भी कमज़ोर किया है, इसको गिरवी रखा है मुख्तलिफ़ इदारों के पास, और यहाँ पर भी जो आइनी इदारे हैं वो ठीक तरीके से काम नहीं किए, अपने लोगों को नवाजा है, कोई ठीक प्लानिंग नहीं की, मुस्तकबिल के बारे में नहीं सोचा और अपनी तिजोरियाँ भरने की और अपने मफादात के लिए सब कुछ कोशिशें करते रहे। लिहाजा पाकिस्तान हर आने वाले दिनों में कमज़ोर से कमज़ोर तर होता चला गया है और इसी वजह से जमात इस्लामी का ये मौक़िफ़ रहा है कि वो लोग इस पाकिस्तान को संभाल सकते हैं कि जो अखलाकी एतबार से भी अच्छे हों और जिनके ऊपर बदउनवानी के कोई इल्ज़ामात ना हों, कोई दाग ना लगे हों और जो इस पाकिस्तान के साथ मुखलिस हों, जो विज़न भी रखते हों और जिनके पास ये जो है वो सोच भी हो और इखलास भी हो कि हमने इस मुल्क के लिए कुछ करना है। हकीकत ये है कि पाकिस्तान के अंदर ये जो तबका है जो हुकूमत कर रहा है उसमें मुख्तलिफ़ इदारे शामिल हैं। अब तो उनके इखलास के ऊपर भी शक जो है वो पुख्ता होता जा रहा है कि उनकी नीयतें ठीक नहीं हैं और इस वजह से पाकिस्तान ख़राबी का शिकार है। मैं एक छोटा सा तजर्बा आपके सामने सिर्फ इस ज़िला सरगोदा का पेश करना चाहता हूँ जमात इस्लामी के हवाले से कि जमात इस्लामी के बाद ऐसे लोग हैं जिनको मुझे मिलने का मौका मिलता है बतौर अमीर ज़िला कि जिनकी उम्र इस वक्त 90 साल से ऊपर है। वैसे तो डॉक्टर मुबशर साहब भी हमारे बहुत सीनियर जो हैं वो काबिल एहतराम रुकन हैं, 60 की दहाई में जमात के रुकन बने हैं और एक दिन के लिए भी उन्होंने पीछे नहीं देखा और अपने उसी मौक़िफ़ पर कायम हैं कि पाकिस्तान को ठीक करने के लिए ये ज़रूरी है कि लोग ख़ुद ठीक हों, उनकी सीरत व किरदार ठीक हो और उसके बाद वो पाकिस्तान के लिए मुखलिस हों और आज भी वो अपने इस मौक़िफ़ पर कायम हैं।
اور ان کو دیکھ کر یقین آتا چلا جا رہا ہے کہ جو یہاں پر ڈرامے ہوتے رہے ہیں، جو رنگ بازیاں ہوتی رہی ہیں، اس سے یہ ملک سنبھلنے والا نہیں ہے، اس سے سدھرنے والا نہیں ہے۔ اس لیے سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ ہم ان لوگوں کی زندگیوں سے تجربہ حاصل کریں، اور پھر جتنے حالات بنے، میں اب دیکھتا ہوں کہ 2 سالوں کے بعد ہی ایک شخص اٹھتا ہے، کہیں سے فائدہ اٹھاتا ہے اور اپنی پارٹی بدل لیتا ہے۔ ہمیں ان لوگوں کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے کہ جنہوں نے اپنی زندگی کے 60 سال ایک پارٹی کے ساتھ لگا دیے ہیں، کوئی غرض نہیں ہے، کوئی مفاد نہیں ہے، کوئی لالچ نہیں ہے، اور وہ سیرت کے مینار ہیں۔ یہ لوگ ہیں کہ جو ملک کو سنوارنے والے ہیں، اور آج پھر ہم اسی بات کا اعادہ کرتے ہیں کہ انہی لوگوں کے ذریعے سے ملک سنبھلے گا۔ معزز حضرات، اس معاشی زوال کی صورتحال میں اور آئینی زوال کی صورتحال کے اندر ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم پاکستان کی درستگی کے لیے کوششیں کریں۔ ہمارے امیر جماعت جناب سراج الحق صاحب پورے ملک میں ہر جگہ جا کر یہی پیغام پہنچاتے ہیں، اور انہوں نے آئینہ بھی دکھایا ہے سب کو۔ میں دور کی بات نہیں کرتا، اپنی بات کو سمیٹ کر میں بھلوال اور سرگودا کی بات کرتا ہوں، جس ضلع سے میں تعلق رکھتا ہوں۔ یہ ضلع کہ ایک پرانا ضلع ہے، اور بلوال کی تحصیل بھی ایک قدیم تحصیل ہے۔ اگر اس ضلع سرگودا کا ہی موازنہ باقی اضلاع کے ساتھ کیا جائے تو کبھی کبھار تو یوں لگتا ہے کہ جو ہمارے بعد بنے، یہ تو ایک کمشنری تھی، بہت بڑی کمشنری تھی، اور اس وقت فیصل آباد بھی سرگودا ڈویژن کا حصہ تھا۔ تو یہ سرگودا کہاں پیچھے رہ گیا، اور اگر اس کا بھی موازنہ کریں تو بعض دوسرے شہر فیصل آباد ہے، گجرانوالہ ہے، اور شہر ہیں وہ ہم سے آگے نکل گئے، اور یہ شہر پیچھے رہ گیا۔ میں باقی ملکی صورتحال کا الگ تجزیہ ہے کہ پورے ملک کے اندر حالات خراب ہیں، لیکن اگر ہمارا ضلع کہیں رک کر کھڑا ہو گیا ہے تو اس میں کچھ نہ کچھ قصور تو ہمارے یہاں کے لیڈرز کا ہے، جن کو ہم نے یہاں سے منتخب کر کے وہاں پر بھیجا ہے۔ یہ کس قسم کے گھوگو لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے اس ضلع کے لیے کوئی ٹھیک نمائندگی نہیں کی۔ ایک آدھ تحصیل کے اندر سڑکیں بننے اور کھمبے لگنے کے علاوہ آپ خود سوچئے کہ ہم نے کیا دیا ہے۔ ہم اس پر خوش ہیں کہ ایک یونیورسٹی بنا دی ہے، لیکن ہم نے کبھی نہیں سوچا کہ یہ یونیورسٹی نہیں، یہ ایک کالج کو یونیورسٹی کا درجہ دیا گیا ہے، اور ان سے کالج چھین کر یونیورسٹی بنائی گئی ہے۔ ہم تو تب ان کی تعریف کرتے کہ ایک الگ سے کیمپس بنتا، اس کالج کی روایات کو اسی طرح قائم رکھا جاتا، وہ کالج اسی طرح ہوتا، اور یونیورسٹی کے لیے ایک اور کوئی 100 ایکڑ کی زمین الاٹ کی جاتی، اور وہاں پر ایک بہترین کیمپس بنایا جاتا اور وہاں پر کام کیا جاتا۔ یہ محض یعنی پیچ ورک کا کام ہے۔ اسی طرح آپ دیکھتے ہیں یہ جو اجنالہ روڈ کا مسئلہ ہے، آپ سب جانتے ہیں کہ اس روڈ کی جگہ دوسری روڈ جو شروع کی گئی وہ بنیادی طور پر کچھ سوسائٹیوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے کی گئی، اور اس کو بھی درمیان میں چھوڑ دیا گیا، نہ وہ مکمل ہوئی ہے، اور ادھر بھی حادثات کا شکار ہے۔ تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ صورتحال تو ہمارے اس ضلع کی ہے، لیکن اگر ہم بھلوال کی جانب آئیں تو یہاں میں خود دیکھتا ہوں کہ یہ ایک پرانی تحصیل ہونے کے باوجود ہمارا کالج ہے یہاں کا، تو وہ ایک جگہ پر ساکت ہو گیا ہے۔ وہاں کچھ نئی فیکلٹیز نہیں بنی، اس کو بڑا نہیں کیا گیا۔ یہ پرانا کالج ہے، یہ سکول پرانا ہے، کوئی بلڈنگ اس کی بڑی ہوتی۔ اچھا، راستوں کا تو ایک طرف ہے، یہ جو ہمارا ہاسپٹل ہے، آپ وہاں کے جا کر چکر لگائیں، وہاں پر جو ڈاکٹرز جتنے ریکوائرڈ ہیں وہ نہیں پورے ہوتے، مشینری ہے وہ خراب پڑی ہوتی ہے۔ تو یہ بنیادی ضروریات اگر تحصیل ہیڈ کوارٹرز پر بھی پوری نہیں ہوتی تو لوگوں کو کہاں سے ان کو سہولیات ملیں گی؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ حق تھا جو پچھلے 20-25 سال سے مسلسل منتخب ہوتے رہے ہیں، وہ یہ کام تو کرتے رہے کہ ایک شخص کو یہاں سے ہٹا کر یہاں پر لگا دیا جائے، یا ایک سینیٹری ورکرز کا تبادلہ کرنا ہے، پٹواری کا تبادلہ کرنا ہے۔ بھئی یہ بھی بتائیں کہ ڈیولپمنٹ کیا کی ہے؟ ایک چھوٹی سی سڑک ایک جگہ سے بنا دی ہے، لوگوں کی تعلیم کے لیے کیا بندوبست کیا ہے؟ اداروں کو کس طرح بڑا کیا ہے؟ جو لوگ بڑا ویژن رکھتے ہیں وہ بڑے ادارے بناتے ہیں، وہ انفراسٹرکچر ٹھیک کرتے ہیں۔ انفراسٹرکچر ٹھیک نہ ہو تو ہر چیز چوک ہو جاتی ہے، جس طرح بھلوال کے اندر چوک ہو چکی ہے، یہاں گندگی کے ڈھیر بن گئے۔ اگر یہی ایک پلاننگ کی جائے، اگلے 50 سال کی پلاننگ کی جائے کہ ہم اپنے شہر کو وہاں پر دیکھنا چاہتے ہیں اور اس کی طرف سفر کا آغاز کیا جائے، تو شہر اچھے ہو سکتے ہیں، کیوں نہیں ہو سکتے؟ ہر چیز ہو سکتی ہے، اس کی بنیادی ضروریات کو پورا کیا جا سکتا ہے۔
تو اس اعتبار سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ یہاں کے بڑے مسائل ہیں پلوال کے. تعلیم کا مسئلہ ہے، صحت کا مسئلہ ہے، ہمارے کالج کے اندر کلاسز کا مسئلہ ہے، گرلز کالج کے اندر کلاسز کا مسئلہ ہے، پولیوشن کا مسئلہ ہے یہاں پر. اور میں اس پر ہم بات کریں گے، اس کے اندر اپنے جلسے کے اندر بھی ہم اپنی ڈیمانڈ پیش کریں گے جس کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ اس کو ایک انڈسٹریل زون تو بنا دیا گیا ہے، لیکن وہ کس نوعیت کا انڈسٹریل زون ہے کہ جو بالکل ایک فریز پڑا ہوا ہے. یہاں پر اس کو بہتر کرنے کے لیے کوئی سبسڈی دی جائے. یہاں ایک بڑی قابل لحاظ ایکسپورٹ ہو رہی ہے پھلوال سے، کنو کی ایک بڑی انڈسٹری ہے. اس کو اگر سبسڈیز دی جائیں جس طرح دنیا میں دی جاتی ہیں، جہاں کوئی پروڈکشن ہوتی ہے اس کو بہتر کیا جائے، یہ لینڈ اور ریونیو بھی دے سکتی ہے، بہتر کر سکتی ہے، اور یہاں پر بھی بہتری آ سکتی ہے. تو اس صورتحال کے اندر ہم سمجھتے ہیں کہ جماعت اسلامی، یعنی ہمیں اس میں کوئی جھجک نہیں ہے کہ جماعت اسلامی بہتر رول پلے کر سکتی ہے اور ہم نمائندگی کر سکتے ہیں. ہم آپ میں سے ہیں اور عوام میں سے ہیں، ہم ان کی نمائندگی کر سکتے ہیں. ہمارے جو نمائندے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں یہ بہترین نمائندے ہیں اور ہم نے ان کو یہاں پر کھڑا کیا ہے. ہمارے امیر جماعت جناب سراج الحق صاحب، جن کو اپنے ان نمائندوں کے اوپر بھی فخر ہے، وہ ہمارے پاس تشریف لا رہے ہیں. ایک ہماری تفصیل بھی پہنچ گئی ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے عوام تک بھی اپنی بات پہنچائیں اور لوگوں میں بھی آگہی پیدا کریں، اور آپ بھی ہمارے ساتھ تعاون کریں، آپ بھی آگے بڑھیں. ہم اس کے لیے پورے اس کانسٹیچوئنسی کے اندر سے لوگ ہر جگہ سے، پیرا سے لے کر اور اجنالہ روڈ میں پورے علاقے سے لوگ تشریف لا رہے ہیں اس میں، اور ہم نے اس کو تقسیم کیا ہے مختلف لوگوں کو. یہ جو پورا بازار ہے انشاءاللہ العزیز، یہ جو ہمارا مین بازار ہے یہ کھچا کھچ بھرا ہوا ہوگا، اور اس کے اندر ہم ایک بڑا جلسہ کرنے جا رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ اس دن بھی اس کی کوریج ہو، جو اس کی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں اس کے اندر مختلف کارنر میٹنگز کی جا رہی ہیں، آپ ان کی بھی کوریج کریں اور لوگوں تک پیغام پہنچائیں. یہ ہم سب کا پیغام ہے، آپ کا بھی پیغام ہے. آپ کے آنے کا بہت شکریہ. آپ میرے ساتھ ڈاکٹر مبشر صاحب، تمام دوستوں کا بہت شکریہ جی، آپ تشریف لائے. ضلع نے آپ کے سامنے تفصیل